अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर व आफियत के साथ हों। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर बात करने वाले हैं और एक रीसेंट पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, उनका एक बयान जारी हुआ और वो अमेरिका में मौजूद हैं। वहाँ पर उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया जो उन्होंने एक ब्लॉग के सूरत में छापा, और उस इंटरव्यू के को अगर आप मुख्तलिफ अखबारों की लीड स्टोरीज़ में भी देखें तो उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जो है वो हर तरफ गर्दिश करती नज़र आ रही है कि जो बाइडन जो हैं अमेरिकन सदर हैं, उन्होंने अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कॉल नहीं की है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। और बाइडन इंतज़ामिया जो है वो शायद इमरान खान हैं उनके साथ कहीं ना कहीं नाराज़ भी हैं। ये जो स्टेटमेंट्स हैं और हर तरफ इस पर ब्लॉगिंग, ट्रोलिंग और सोशल मीडिया पर तबसरे हो रहे हैं, हमने भी इस पर कुछ हक़ाइक़ और रिसर्च इकट्ठी की ताकि आपसे शेयर करें। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान और जो बाइडन के दरमियान जो कॉल है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या ये कॉल बहुत ज़रूरी है और इस कॉल के ना होने की वजूहात क्या हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त जबकि बहुत इंपॉर्टेंट सूरत हाल है पाकिस्तान को अमेरिका की, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, इस वक्त दोनों मुल्कों में दूरियां क्यों पेश आ रही हैं और ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दूरियां पैदा हो चुकी हैं। क्या ये बात वाकई ही ऐसी है और अगर दूरियां पैदा हो जाती हैं तो उसके क्या मुहर्रिकात होंगे, क्या नुकसानात हो सकते हैं और अमेरिका जानबूझकर ऐसा कर रहा है या पाकिस्तान को भी शायद अब अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम सवालात को मैं अपने इसी व्लॉग में आपसे एक्सप्लेन करूंगा और होपफुली आपको ये सारा सिनेरियो समझने में अच्छे तरीके से मदद मिलेगी। पहली चीज़ ये कि अगर हम ये देखें कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो अगर हिस्ट्री का मुताला करें तो बहुत से एनालिस्ट, बहुत से एक्सपर्ट्स पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात को हमेशा से फेयर वेदर फ्रेंडशिप ताल्लुकात कहते हैं, यानी ऐसे ताल्लुकात जो कि अच्छे मौसम के ताल्लुकात होते हैं। जब अमेरिका को पाकिस्तान की और पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत होती है तो दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात परवान चढ़ते हैं। अगर हम हिस्ट्री से इसकी एग्जांपल आपसे शेयर करें तो 1979 के अंदर जब अफ़गानिस्तान पर रशिया ने अटैक किया तो रशिया के अटैक को होने के बाद रशिया का कब्ज़ा अफ़गानिस्तान से छुड़वाने के लिए आज के तालिबान और उस वक्त के मुजाहिदीन को असलहा फराहम करने के लिए और पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया इस सारी वॉर में अमेरिका ने, और मुजाहिदीन, पाकिस्तान, अमेरिका एक होकर रूस को अफ़गानिस्तान से भगाने में कामयाब हुए। उस वक्त पाकिस्तान पर बहुत सी नवाज़िशात की गई, पाकिस्तान को बहुत मिलिट्री एड्स दी गई। उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं वो फिर सर्द पड़ गए। लेकिन जैसे ही दोबारा से पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान पर बहुत सी पाबंदियाँ लगा दी गई। लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद जब अमेरिका को ज़रूरत थी पाकिस्तान से अड्डे लेने की तो उस वक्त पाकिस्तान को दोबारा से पाकिस्तान के लिए बहुत से मिलिट्री एड्स, बहुत सी सोशल डेवलपमेंट एड्स के नाम पे कैरी लोगर बिल, कोलिशन सपोर्ट फंड्स और बहुत सी और चीज़ों से पाकिस्तान को नवाजा गया। तो पाकिस्तान से ताल्लुकात अमेरिका के जब रहे, कभी अच्छे कभी बुरे, उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि अमेरिका को पाकिस्तान की कब ज़रूरत है और कब ज़रूरत नहीं है। तो ताल्लुकात के अच्छे और बुरे होने पे अमेरिका को पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का जो तासुर है वो हिस्ट्री से हमें मिलता है और एनालिस्ट इसको यूं ही लिख रहे होते हैं। इस वक्त क्योंकि हम 20 साल की जंग अमेरिका के साथ एक पार्टनर के तौर पर लड़ चुके हैं, ये जंग ख़त्म होने जा रही है, अमेरिका ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान से जा चुका है, अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे मांगता रहा, फ़िज़ाई स्पेस मांगता रहा, पाकिस्तान ने नहीं दी, तो कहीं ना कहीं ये तासुर मिलता है कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त कोई नाराज़गी चल रही है, दोनों मुल्क एक दूसरे से कुछ खफा हैं। और शायद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, यानी हम अमेरिका को बिल्कुल इस वक्त कोई मदद फराहम नहीं करेंगे जैसे हमने माजी में की हैं। और अगर माजी से मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो हमें अमेरिकन कांग्रेस के कुछ ऐसे बिल्स, कुछ ऐसी पॉलिसीज़, कुछ ऐसी लेजिस्लेशंस मिलती हैं जिससे ये समझ आती है कि अमेरिका पाकिस्तान के दोस्त होते हुए पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा चुका है, जिसमें आपने मुख्तलिफ हिस्टोरिकल वर्जन्स में आपने कुछ रेफरेंसेस पढ़े होंगे। ब्राउन अमेंडमेंट जो पास हुई कांग्रेस में, ग्लेन अमेंडमेंट पास हुई, फिर इसके साथ साथ प्रेसलर अमेंडमेंट पास हुई। तो ये वो तमाम पाबंदियों वाली अमेंडमेंट्स थी, जो बिल्स थे जो सेनेट अमेरिका में पेश हुए थे, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंदियां लगाई जाएं और पाबंदियां हटाई जाएं। इसका मतलब है कि हमारी और अमेरिका की एक हिस्ट्री है कि हम कभी अच्छे ताल्लुकात और कभी बुरे ताल्लुकात के साथ एक दूसरे के साथ चलते रहे हैं। इस वक्त 2021 के अंदर पाकिस्तान, अमेरिका और अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा क्लोज़ एलाए हैं इस सारी वॉर ऑन टेरर के जो इस वक्त दुनिया के अंदर जिसके हवाले से बातें की जा रही हैं। इस टाइम पे पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान और अमेरिका तीनों को बैठकर इस मसले को हल करना था,
لیکن اس مسئلے میں پاکستان امریکہ سے کیوں دور ہوا، امریکہ پاکستان کو کیوں اپنا دوست نہیں سمجھ رہا، اس میں ایک بہت بڑی وجہ تو افغانستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کو سمجھنی ہے۔ اور اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے جہاں میں نے آپ کو ہسٹری کا ایک تھوڑا سا ویو دیا ہے کہ ہسٹری میں یہ کچھ ہوا، وہیں پر میں آپ کو تھوڑا سا جغرافیہ جو پاکستان کا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جغرافی آف پاکستان جو ہے وہ اس میں کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی امپورٹنس رکھتی ہے فار دی امریکہ۔ تو اگر آپ پاکستان کے نقشے کو دیکھیں تو پاکستان کے نقشے کے باہر پاکستان ایک ایسی جگہ پر ہے اس پورے ساؤتھ ایشیا میں جہاں پر اوپر چائنا، جس سے امریکہ کی اصل وار ہے، جس سے امریکہ کی ٹریڈ وار ہے، اکنامک وار ہے، اور اس کے ساتھ اوپر ساری سینٹرل ایشین ریپبلکن سٹیٹس جو رشیا کے انفلوئنس میں ہیں، جو رشیا امریکہ کا پرانا دشمن ہے، اور اس کے ساتھ اگر نیچے آئیں تو نیچے پورا سمندر، انڈین اوشین، جس کے ساتھ افریقہ، جس کے ساتھ آسٹریلیا، جس کے ساتھ خلیج ممالک لگتے ہیں۔ تو پاکستان ایک ایسی ایسٹ پوزیشن پہ ہے جس پر پاکستان کے امریکہ کے جو دو بڑے دشمن ہیں رشیا اور چائنا، ان کے ساتھ امریکہ کی کوئی بھی پالیسی ہے وہ پاکستان پہ اپلائی ہوتی ہے۔ اس لیے اپلائی ہوتی ہے کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت چائنا کا بہت بڑا حامی ہے، چائنا پاکستان کا بہت بڑا حامی ہے، دونوں ایک دوسرے کے کی سپورٹر ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے دشمن کے ساتھ بیٹھیں تو آپ بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو اگر امریکہ چائنا کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور پاکستان اس کے ساتھ ہے تو امریکہ پاکستان کو اس لیے بھی بہتر طریقے سے نہیں سمجھ رہا۔ اور ایک بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی ضروریات پر مبنی ہے، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے تعلقات آپ سے بالکل ویسے ہونے چاہیے جیسے آپ کے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں۔ انڈیا کے ساتھ آپ کی کمرشل تعلقات ہیں، آپ کے ان کے ساتھ میوچل میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے ایریاز میں ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ تو آپ ایڈ کے اوپر چل رہے ہیں، اور جب آپ کو ہم سے اڈے اور فضائی اسپیس چاہیے ہوتی ہے تو امریکہ اس وقت پاکستان سے بات کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں جب افغانستان سے، اب یہ ایک جغرافیکل سچویشن اور جو ہسٹوریکل سچویشن میں نے آپ کو بتائی، اگر ان دونوں کو آپ دماغ میں رکھیں تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ معید یوسف کا جو بیان ہے وہ کس تناظر میں کیا گیا۔ یہ جو صورتحال ہے جس میں افغانستان میں سے امریکہ نے نکلنا ہے اور آلموسٹ وہ وہاں سے نکل چکا ہے، اس نکلنے کے لیے جب اس نے افغانستان پہ حملہ کرنا تھا تو اس کو پاکستان سے اڈے بھی چاہیے تھے، فضائی اسپیس بھی چاہیے تھی، اور تمام ایڈ چاہیے تھی۔ پاکستان نے دی، اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا، لیکن اب جب کہ اس کو نکلنا تھا تو اس کو دوبارہ سے پاکستان سے ایڈ چاہیے تھی، دوبارہ سے پاکستان کی فضائی سپیس چاہیے تھی، دوبارہ سے فضائی اڈے چاہیے تھے۔ اس نے پاکستان سے دوبارہ ریکویسٹ کی، اور عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے ایک میسج دیا کہ یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے جو آپ کی ہر بات مانے گا۔ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، اس کی اپنی پولیٹیکل باؤنڈریز ہیں، اس کی اپنی پولیٹیکل پارلیمنٹ ہے، اس کے لوگوں کی ایک اپنا تشخص ہے، ہم لوگ اپنی ایک سٹینڈنگ رکھتے ہیں۔ تو ہم آپ کو کسی بھی وار میں اگر پہلے سپورٹ کرتے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو ساری عمر سپورٹ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ایکول بنیادوں پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کو شاید پاکستان کی یہ بات پسند نہیں آئی ہے، اور اس پر بہت سارے اپوزیشن اور بہت سے اور لوگوں نے شادیانے بجائے کہ عمران خان نے ایسا بیان دے دیا امریکہ اس کے خلاف ہو جائے گا، اب امریکہ جس کے خلاف ہو جاتا ہے وہ حکومت نہیں بنا سکتا۔ لیکن میرا یہاں پر ایک ذاتی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہ کب تک ہم غلامانہ سوچ اور زندگی کے ساتھ جئیں گے؟ کسی دن تو ہمیں ایک نیشن بننا ہے، ایک قوم بننا ہے جس میں ہمیں یہ تاثر دینا ہے کہ ہماری اپنی بھی کوئی سٹینڈنگ ہے۔ بہرحال یہ سیاسی بات تھی جو اس میں آئی۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ واپس امریکہ کو اڈے نہ دینے کی بات، فضائی اسپیس نہ دینے کے لیے بہت دفعہ یہ سوچا سمجھا جاتا رہا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب آ جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے جب ٹرمپ صدر تھے امریکہ کے تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو ایڈ دی اور پاکستان ایک دھوکے باز اور فریب کرنے والا ملک ہے۔ جب یہ سٹیٹمنٹ آئی ٹرمپ کی طرف سے تو بڑی مایوس کن تھی، کیونکہ اس وار میں، جس وار کو ہم نے امریکہ کے لیے لڑا ہے، اس میں 70,000 جانوں کی قربانی ہم نے دی ہے۔ اس میں 70,000 قربانیوں میں ہمارے خاندان خراب ہوئے ہیں، $150 بلین کا ہم نے نقصان کیا ہے، اور آپ اگر امیجن کریں تو $18 بلین ٹوٹل ایڈ ہے جو 20 سالوں میں ہم نے اس وار آن ٹیرر سے امریکہ سے لی، اور وہ پوری نہیں ملی۔ اس کے بعد جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ $150 بلین کا ہوا ہے۔ تو امریکہ کا ڈو مور کا اور امریکہ کے یہ جو الزامات ہیں اس کو پاکستان نے مایوسی کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ شاید امریکہ کو پاکستان کی اپنی کاوشوں کا یہ صلہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اینی وے، اس کے بعد اگر ہم نے ایک مورل سٹانس لیا کہ اب ہم اپنی وار خود لڑیں گے، اپنے بارڈرز خود سیکیور کریں گے اور امریکہ کی بات نہیں مانیں گے، تو امریکہ کو یہ بات بہتر نہیں لگی۔
ہم نے ایکسپیکٹ کیا کہ US کے اندر نئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے اوباما کے خیالات کے اوپر, تو ہو سکتا ہے کہ یہ شاید پاکستان کو کسی کی اسٹیک ہولڈر کے طور پہ دیکھے, لیکن انہوں نے بھی پاکستان سے تھوڑا ریلیکٹنٹ رہے, اور اس ریلیکٹنسی کی وجہ سے ہمیشہ کہا جاتا رہا کہ بائیڈن جو ہیں وہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان سے خود رابطہ کریں گے اور بیٹھ کر افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے, اور لیکن نیچے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس چیز کی کوشش کرتی رہی, لیکن بائیڈن نے ابھی تک کوئی کال امریکن پریزیڈنٹ کے طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کو نہیں کی, جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید بائیڈن پاکستان کو اگنور کرنا چاہتے ہیں یا سبق سکھانا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ملک کو اڈے نہیں دیں گے تو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے تعلقات بھی آپ سے بہتر نہیں ہوں گے. بہت سے اور ریلیشن شپ بھی ملکوں کے درمیان چل رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کی پوائنٹ تھا شاید امریکہ کو اس کے علاوہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس بیان کے بعد پاکستان اس کو ویٹ کرتا رہا, بہت سی جگہوں پہ کہا جاتا رہا کہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں, ابھی بات کر لیں گے, اور ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے جو ترجمان ہیں نیڈ پرائس کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ بائیڈن جو ہے آنے والے کچھ دنوں میں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو کال کریں گے, اور کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہم کال نہیں کر سکے ہیں. بائیڈن نے بہت سارے ممالک کے جو پرائم منسٹرز یا پریزیڈنٹس ہیں ان کو بھی ابھی تک کال نہیں کی, تو پاکستان جو ہے ایسا تعصب نہ لے کہ ہم ان کو جان بوجھ کے کال نہیں کر رہے. ڈپلومیٹک لینگویج میں یہ بات ایک انکار سمجھی جاتی ہے. ڈپلومیٹک لینگویج میں کبھی بھی کسی بات کو منع کرنے کے لیے نو کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا, بلکہ آئیں بائیں شائیں کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. بہت سے ایکسپرٹس, ایمبیسڈرز, ڈپلومیٹک ریلیشنز کو سمجھنے والے لوگ اس کو انکار سمجھتے ہیں, اور یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ ہم سے تعلقات کو تھوڑا سا ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں ہمارا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں. اس کی وجوہات میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ کیونکہ جس وقت اڈوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی اس وقت ہم نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا اور ہم نے اڈے نہیں دیے, اور اس وقت جب کہ وہاں پر افغانستان کے اندر حکومت بننے جا رہی ہے اور وہاں پر حالات خراب ہیں, ایک طرف افغان طالبان آ گئے ہیں اور ایک طرف افغان گورنمنٹ آ گئی ہے, تو اس وقت امریکہ پھر افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان شاید طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے, جبکہ پاکستان کیٹاگوریکلی یہ بات کہتا ہے کہ ہم سپورٹ صرف افغانستان کے لوگوں کو کر رہے ہیں, کہ وہ جس کی حکومت وہاں پر آئے گی اگر وہ لوگ اس افغانستان کی حکومت کو سپورٹ کریں گے تو پاکستان بھی ان کے ساتھ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بہت بڑا امپیکٹ ہے وہ ایک تو افغانستان صورتحال کے حوالے سے امریکہ پاکستان سے نالا نظر آتا ہے, دوسرا جو فیکٹ ہے وہ یہ جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو میں نے آپ سے پہلے شیئر کی. اس لوکیشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اوپر چائنا جو کہ بہت بڑا ٹریڈ رائیول ہے, جس سے بہت زیادہ اکنامک تھریٹ ہے ٹو دی سپریمیسی آف امریکہ, تو امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کو کسی طرح اس خطے میں اپنے اثر رسوخ بڑھانے پر روکے. پاکستان کیونکہ اس اثر رسوخ کا حصہ ہے, پاکستان چائنا کے ساتھ چل رہا ہے, اس وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو اگنور کر کے انڈیا کے ساتھ تائیوان, ہانگ کانگ جو کہ چائنا سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, اوپر جاپان ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو تھائی لینڈ ہے, اس طرح کی ریاستوں کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ شروع کی ہے, اور پاکستان کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے. اس طرح کی صورتحال میں کوئی ملک جو ہے اپنے تعلقات کو کس حد تک ڈاؤن کر سکتا ہے, اپنی انٹیگریٹی پر, اپنی نیشنل جو سٹرینتھ ہے اس کو کتنا کمپرومائز کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بولڈ سٹانس لے کر اس قوم کو اور دنیا کو ایک میسج بھی دیا ہے کہ اگر کوئی ملک ہم سے اچھے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا تو پاکستان 196 رجسٹرڈ ممالک جو ہیں, جو کہ 200 سے زیادہ ممالک ہیں, ان سب میں بالکل کمزور ملک نہیں ہے. بہت سے اور ممالک بھی اپنے آپ کو اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں, تو ہم بھی اسٹیبلش کریں گے. اس وقت میں امریکہ پاکستان کو ایک طرف تو یہ چیلنج دے رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات نہیں رکھ رہا ہے, جس میں ہمارے ان کے ساتھ کمرشل تعلقات جیسے ہم انڈیا کے ساتھ امریکہ رکھے ہوئے ہم وہی چاہتے ہیں. امریکہ اگر ایسا نہیں کر رہا ہے تو امریکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ جیو پولیٹیکل گیم بھی کھیل رہا ہے. یعنی پاکستان کے رائیولز جس میں انڈیا ہے, پاکستان چائنا کے رائیولز جس کے اندر باقی ممالک چائنا کو کیٹر کرنا چاہتے ہیں, جاپان ہے یا اس خطے کی باقی ریاستیں اسپیشلی انڈیا, ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اینٹی چائنا اینٹی پاکستان کیمپ جو ہے وہ اس خطے میں امریکہ بنا چکا ہے. تو اس کیمپ کا بھی مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی پاکستان کو کال نہ آنا سرد مہری ہی ہے, یعنی وہ پاکستان سے کولڈ ریلیشن شپ جو ہے اس کا آغاز کر چکے ہیں. پاکستان میں ابھی بھی ہماری جو وزارت خارجہ ہے اس کی ٹیم موجود ہے, ایڈوائزرز موجود ہیں, بہت سی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے معاہدے ہو رہے ہیں, باقی ایریاز پہ بات ہو رہی ہے, ایجوکیشن پہ بات ہو رہی ہے, ہیلتھ پہ بات ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر ڈفرینٹ پروجیکٹس کو اناؤنس کرنے میں بات ہو رہی ہے. لیکن جہاں تک بڑے معاملات ہیں, دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات کی بات ہے, جن سے اصل فائدے ہوتے ہیں, ان پر شاید امریکہ بات نہیں کرنا چاہتا. اور اس کی ایک وجہ
یہ ہے کہ اگر ہم نے آج بھی امریکہ کو سپورٹ کیا تو آج بھی ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو پاکستان کے ساتھ ماضی میں تاریخ میں دیکھیں تو امریکہ کے مفادات پورے ہونے کے بعد پاکستان پر مختلف پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں. پاکستان کے خلاف FATF کو استعمال کیا جاتا ہے, پاکستان کے خلاف IMF کو استعمال کیا جاتا رہا ہے, وہاں سے سخت پابندیاں پاکستان پہ لگائی جاتی رہی ہیں. پاکستان کے خلاف یورپی یونین اور جو اینٹی لابیز ہیں ان کو ہمیشہ سے اسٹیمولیٹ کیا جاتا رہا ہے. تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنے اور امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کی عوام ہے اور جو امریکن عوام ہے ان کے درمیان بھی ایک اچھا ریلیشن شپ بنے. پاکستان کی فارن پالیسی ہمیشہ سے اس کو امن, محبت, پیار اور ٹریڈ کے فروغ کی بات کرتی ہے, لیکن جہاں پر ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہوں گے تو وہاں ہم کسی ملک کو ڈنکے کی چوٹ پہ ایبسلوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ایبسلوٹلی ناٹ کہنا اب نہ سیکھا تو پھر شاید ساری عمر ہم یہ نہیں سیکھ سکیں گے. محیط یوسف صاحب کا بیان کہ بائیڈن کی کال نہ آنا تشویش کا باعث ہے, بالکل تشویش کا باعث ہے, کیونکہ ایک بڑا ملک جس کے ساتھ ہمارے بہت سے اسٹیکس ہیں اور دنیا اس کو بڑا ملک مانتی ہے اور اس کے ساتھ بہت سے ممالک کے ریلیشنز موجود ہیں, اس کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن نہ ہونا ایک امپورٹنٹ میسج. آنے والے دنوں میں اس کے بہت سے اور ڈائمینشنز بھی سامنے آئیں گی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چیزوں سے آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ نے دیکھتے رہنا ہے AR نیوز.